वेलकम बैक। खबर देंगे आपको इस्लामाबाद से। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलव्वस फितना अल खवारिज के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान वफाकी हुकूमत के मुताबिक गिरफ्तार साजिदुल्लाह उर्फ शीना खुदकुश हमला आवर का हैंडलर है। सईदुर रहमान ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमला कराने का कहा। गिरफ्तार दहशतगर्द साजिद ने एतराफ़ किया। सईदुर रहमान उर्फ दादाउल्ला बाजोड़ के नवागई के लिए कल अदम TTP का कमांडर है और तर्जुमान वफाकी हुकूमत के मुताबिक दादाउल्ला ने साजिदुल्लाह उर्फ शीना को खुदकुश बमबार उस्मान की तस्वीर भी भेजी। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमें मजीद अपडेट भी करेंगे। अजहर बताइएगा। जी, वफाकी हुकूमत के तर्जुमान ने बताया है कि TTP फितना और खवारिज के कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम ऐप के जरिए रब्ता करके इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हिदायत की। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना का एतराफ सामने आया है। शीना ने यह बताया कि सईदुर रहमान उर्फ दादा अकबर चरमगंग बाजोड़ हाल अफगानिस्तान में मुकीम TTP का इंटेलिजेंस चीफ है और इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान पहुंचाने के लिए खुदकुश हमला किया गया। दादुल्ला ने साजिदुल्लाह उर्फ शीना को खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भेजी ताकि वो इसे पाकिस्तान में वसूल करे। ये भी बताया गया है कि इस तफ्तीश के दौरान ये भी मालूम हुआ है कि खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शिनवारी कबीले से था और वो अचीन नगरहार अफगानिस्तान का रहायशी था। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने उसे इस्लामाबाद के नवाही इलाके में ठहराया। अफगानिस्तान में मौजूद TTP फितना खवारिज के कमांडर दादुल्ला की हिदायत पर साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने अखन बाबा कब्रिस्तान पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की और उसे इस्लामाबाद पहुंचाया। धमाके के रोज साजिदुल्लाह ने खुदकुश बमबार और उस्मान उर्फ कारी को खुदकुश जैकेट पहनाई और फितना खवारिज TTP की अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत हर कदम पर इस नेटवर्क की मुकम्मल रहनुमाई कर रही थी। दौरान तफ्तीश ये भी मालूम हुआ कि इस वाक़े में मुलव्वस पूरा सेल अब पकड़ा जा चुका है और इसके साथ साथ ऑपरेशनल कमांडर अपने 3 दहशतगर्द साथियों समेत गिरफ्तार हो चुके हैं। जबकि ये भी बताया गया कि मजीद तहकीकात जारी हैं और मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियां भी मुतवक्की हैं। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने शिरकत की। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान और दीगर आला हुक्काम भी शरीक हुए। तकरीब हलफ बर्दारी में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वुज़रा और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties, perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, that I will abide by the Code of Conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions, that I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, and that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी आईनी अदालत के जजेस का सदारती ऑर्डर जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप फ्लोर पर कायम होगी। वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 13 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस रोज़ी खान, जस्टिस के आगा और जस्टिस आमिर फारूक वफाकी आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली की खराबी सेहत के बायस माजरत पर उनका नाम ज़ेर गौर नहीं लाया गया। आईनी अदालत के 6 जज साहिबान आज हल्फ उठाएंगे।
سینٹ میں 3 بل، پاکستان آرمی، پاکستان فضائیہ، پاکستان نیوی ترمیمی بل 2025 منظور کر لیے گئے۔ پاکستان آرمی اور پاکستان فضائیہ ترمیمی بل ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیش کیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل 2025 بھی منظور کر لیا گیا۔ I beg to move that bill further to amend the Pakistan Air Force 1953, the Pakistan Air Force کوئی بھی ایک سیکنڈ یار آپ نے Air Force Amendment Bill is passed. Those are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. Sir, I beg to move that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2025 be passed. I now put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. On behalf of Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Law and Justice, beg to move that the further bill to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2025 be passed. I now put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2025 بھی منظور۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے مطابق آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ بطور چیف آف ڈیفنس فورسز نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے سیکشن 176 میں ترمیم کر دی گئی۔ بل کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت اس دن شروع ہوگی جس دن سے نوٹیفیکیشن ہوگا۔ آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف اب چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ اپوائنٹمنٹ سے 5 سال کے لیے یہ عہدہ ہوگا، یعنی اگر فیڈرل گورنمنٹ وزیر اعظم کے ایڈوائس کے اوپر یہ جب اپوائنٹمنٹ ہوگی تو اس کی جو کمنسمنٹ ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ہوگی اینڈ اٹ وڈ بی فار 5 ایئرس۔ وفاقی حکومت چیف آف ڈیفنس فورسز کے فرائض اور ذمہ داریوں کا تعین کرے گی۔ وفاقی حکومت ملٹی ڈومین ایریاز میں ان کی ذمہ داریوں اور فرائض کو محدود نہیں کر سکے گی۔ وزیر اعظم آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر 3 سال کے لیے کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا تقرر کریں گے۔ وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کو مزید 3 سال کے لیے دوبارہ تعینات بھی کر سکیں گے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی تقرری، دوبارہ تقرری یا توسیع کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکے گی۔ آرمی ایکٹ میں ریٹائرمنٹ کی عمر، سروس کی میعاد، ان کو ہٹانا کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ پر لاگو نہیں ہوگا۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ بطور جنرل پاکستان آرمی میں اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ بل کے مطابق کلوز 8G میں ترمیم کر کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم تصور ہوگا۔ چیف آف آرمی سٹاف اب چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ تاجکستان کے وزیر دفاع کرنل جنرل صابر زادہ امام علی عبدالرحیم نے GHQ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے تفصیلی ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے علاقائی استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تاجکستان کے ساتھ دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال اور 2 طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے موجودہ ملٹری ٹو ملٹری تعاون بڑھانے کا عزم سامنے آیا۔ تربیت، انسدادی دہشت گردی اور علاقائی سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ تاجک وزیر دفاع نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور علاقائی استحکام اور امن کے فروغ میں ان کے کردار کا اعتراف کیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے استعفیٰ دے دیا۔ استعفے صدر کو بھیج دیے گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے استعفے میں 27ویں ترمیم کو آئین پاکستان پر حملہ قرار دیا۔ شامل کریں گے ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ خبر دے رہے آپ کو اسلام آباد سے انٹیلیجنس بیورو اور CTD کی مشترکہ کارروائی۔ اسلام آباد کچہری حملے میں ملوث فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ساجد اللہ عرف شینا خودکش حملہ آور کا ہینڈلر ہے اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سعید الرحمان اسلام آباد میں خودکش حملہ کرانے کا کہا۔
اور اسی حوالے سے بات کر لیں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حارث صاحب, آپ نے ایئر وائی نیوز کے لیے وقت نکالا. اسلام آباد کچہری حملے میں ملوث 4 دہشت گردوں کو جن کا تعلق افغانستان سے بتایا جا رہا ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا. کتنی بڑی کامیابی ہے سیکیورٹی فورسز کی ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی کامیابی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی کہ انہوں نے اتنے کم وقت میں اور چاروں کو اریسٹ کر لیا. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان سے جب انٹروگیشن ہوگی تو اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر اور کتنے ان کے سہولت کار ہیں, ہینڈلرز ہیں, اور ان میں جو ریکانیسنس کرتے ہیں جو لوگ بھی انوالو ہیں ان سے پتہ چلے گا. اور یہ آئندہ کے لیے جب یہ نیٹ ورک بریک ہوگا تو افغانستان میں جو بیٹھے ہوئے ان کے جو پلاننگ اور ایگزیکٹرز ہیں ان کو بڑی پرابلم ہوگی. اور کس ان مہارت سے انہوں نے اس کو ساجد اللہ کو اریسٹ کیا ہے, جس کو پھر وہاں سے افغانستان سے تمام انفارمیشن آ رہی تھی, اس کو بتایا جا رہا تھا کہ تم نے اس کے عثمان ہے قاری کو تم نے یہ لڑکا اس تصویر بھیجی گئی ہے. اس کے بعد اس نے خود اس کو جیکٹ بنائی ہے, اسلامت کے گدے نواب اس میں سے چھپا کے رکھا ہے. اس کے بعد یہ اس کو اس کام کے لیے لگایا ہے. اور جب یہ پکڑا گیا, جب دھماکہ کر لی تو اس کے بعد امیڈیٹ جس طریقے سے ہمارے جرنلسٹ سے نکلی ہیں اور انہوں نے جا کے پراپر مہارت طریقے سے ان سب کو کر لی. میرے خیال میں یہ 1-2 چیزیں کلیئر ہو گئی. تمام آپریشن انیشیٹ ہوتے ہیں افغانستان سے, ان کے ہینڈلر, ان کے پلانر, اور اس کو نہ کہ خارجیوں کی مدد حاصل ہے بلکہ اتنے طریقے سے افغان طالبان رجیم کی سپورٹ حاصل ہے, جبکہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے. نمبر 2, اس کے بعد پاکستان میں بھی یہاں پہ موجود ہیں جو ان کے سہولت کاری کی کر رہے ہیں, جو ان کو تمام مدد جہاں سے ملتی ہے. تو ان کو میرے خیال میں اس کو پکڑنے کے بعد ابھی وہ بھی ہمیں کافی مدد ہو جائے گی. تو مجھے یقین ہے کہ جب یہ نیٹ ورک بریک ہوگا تو اب افغانستان میں ہینڈلرس کو کافی پرابلم ہوگی پاکستان میں خدا نہ خطا کہ اور دوبارہ خود کچھ حملہ کرنے کے لیے. تو یہ بہت کامیاب آپریشن ہے. آئی تھنک ہمیں اپنے انٹیلیجنس کو مبارکباد دینی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. I beg to move that the National Agri-Trade and Food Safety Authority Bill 2025 as reported by the Standing Committee for Subsection 3 or Section 3. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس جاری ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق. اظہر, 27ویں آئینی ترمیم کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے, اپڈیٹ کیجیے گا. جی ہاں, 27ویں آئینی ترمیم کی سینٹ اور قومی اسمبلی نے منظوری دی تھی 2/3 اکثریت کے ساتھ مختلف ترامیم کے ساتھ, جس کے بعد گزشتہ روز صدر مملکت نے جو یہ آئینی ترمیم تھی اس پر دستخط بھی کر دیے تھے. چنانچہ باضابطہ طور پر اب گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. سینٹ سیکریٹریٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, جس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم اب فوری طور پر نافذ العمل ہو چکی ہے اور آئین کا حصہ بھی بن چکی ہے. جی ٹھیک ہے, اظہر فاروق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. 16 نومبر سے پیٹرولیم مصنوعات میں 9 روپے 60 پیسے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان ہے. تیل کمپنیز نے ڈیزل کی فروخت بند کر دی ہے. مزید تفصیل جانتے ہیں علیم ملک سے. جی علیم. جی, پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں جو ممکنہ اضافہ ہے جس کی خبریں چل رہی ہیں اور عالمی مارکیٹ کے تناظر میں ایک ورکنگ بھی تیار کی گئی ہے, تو اس اضافے کے ممکنہ اضافے کے بعد جو تیل کمپنیاں انہوں نے جو ڈیزل کی فروخت ہے وہ بند کر دی ہے, اور ڈیزل کی فروخت بند ہونے سے مختلف علاقوں میں ڈیزل کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے. اس سلسلے میں جو پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 3 دن سے نجی تیل کمپنیاں ڈیزل فراہم نہیں کر رہی, اور ملک میں جو ایک انہوں نے کوٹا مقرر کر دیا ہے, اور اس کو جو کوٹا مقرر کیا گیا ہے وہ جو ضروریات ہیں وہ پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے. اس وجہ سے جو ڈیزل کی مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی ہے. صرف پی ایس او ڈپو سے ڈیزل فراہم کیا جا رہا ہے جو کہ ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے. پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن کی جانب سے اس حوالے سے اوگرا کو خط بھی لکھا گیا ہے, اور اوگرا سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ صورتحال کا نوٹس لے اور تیل کمپنیوں کو تیل کی فراہمی کا پابند بنایا جائے. ذرائع کے مطابق جو 16 نومبر سے پیٹرولیم مصنوعات 9 روپے 60 پیسے فی لیٹر مہنگے ہونے کے امکان ہے. اس میں پیٹرول 1 روپے 96 پیسے سستا, جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 60 پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے. اس کے ساتھ ساتھ مٹی کا تیل 8 روپے 82 پیسے اور لائٹ ڈیزل 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے. تاہم اس حصے میں جو حتمی جو ورکنگ ہوگی وہ پیٹرولیم ڈویژن اور وزارت خزانہ وزیر اعظم کو بھجوائیں گے, اور وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا وزارت خزانہ اعلان کرے گی. تاہم جو ممکنہ اضافے کی خبریں اس کے بعد جو تیل کمپنی نے ڈیزل کی فروخت بند کر دی ہے, جس سے مختلف علاقوں میں ڈیزل کی قلت پیدا ہو گئی ہے. جی علیم ملک اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ.
آپ کو اپڈیٹ کریں گے. پیپلز پارٹی آج وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائے گی. تحریک عدم اعتماد 25 ارکان کے دستخط کے ساتھ جمع کروائی جائے گی. مزید جانتے ہیں غلام اویس سے. جی غلام اویس. جی آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا معاملہ جو کافی عرصے سے زیر بحث تھا، وہ آج جو ہے پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی آج آزاد کشمیر اسمبلی میں وزیر اعظم چودھری انوار اللہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائے گی، اور اس حوالے سے 25 ارکان کے دستخط جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پہ ہو چکے ہیں. کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ اراکین اسمبلی عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائیں گے. اس وقت بھی جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق کچھ جو وزراء تھے، سابق وزراء اور کچھ اراکین جو ہیں وہ اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں اور تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں. اور اس جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہوگا، اس میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی، اور نون لیگ عدم اعتماد کا ووٹ تو پیپلز پارٹی کو دے گی، لیکن اس کے بعد اپوزیشن میں بیٹھے گی. اور ہماری جس طرح سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد آزاد کشمیر اسمبلی میں یہ عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی جائے گی. جی غلام اویس اپڈیٹ کرے تھے، شکریہ. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے وفد نے ہیڈ کوارٹر اینٹی نارکوٹکس فورس کا دورہ کیا ہے. 27ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے 102 رکنی وفد کو منشیات کے خاتمے میں جاری کاوشوں اور کامیابیوں پر بریفنگ دی گئی. سیشن کے دوران ڈی جی اے این ایف نے سوالات کے جوابات دیے. شرکا نے اے این ایف کے انسداد منشیات مہم برائے تعلیمی ادارہ جات کو مثبت قرار دیا اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا. خبروں سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیں ARY نیوز.